व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज़ादारान मज़लूम करबला अय्याम फ़ातिमिया है। अव्वलीन मज़लूम आलम सय्यदतु निसाइल आलमीन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शहादत के अय्याम हैं। इस मुनासिबत पर सबसे पहले मैं इमाम ज़मान फ़र्ज़ंद ज़हरा महदी बरहक़ मुंतक़िम खून इमाम हुसैन इमाम अस्र व ज़मान की खिदमत में तस्लियत व तहनीयत पेश करता हूँ और इसके बाद तमाम उलमाए किराम मराजे इज़ाम बिलखुसूस मुक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी और हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी और आप हुज़्ज़ार मजलिस की खिदमत में तस्लियत व तहनीयत पेश करता हूँ। हम और आप इन अय्याम में इस फ़र्श अज़ा पर आए हैं। हमारा आपका एक मकसद है, वो ये कि खुदा ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब हम और आपको यहाँ बुलाया है तो उसका हक़ अदा करें। हक़ अदा ये है कि हम उस बीबी की अज़मत को समझें, उस बीबी की शख्सियत को समझें, उनके करैक्टर्स को देखें, उनकी बिहेवियर्स को, किरदार को, रफ्तार को, अक़वाल को समझें और उस पर जितना हो सके अमल करने की कोशिश करें। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप लोग सब लोग थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाइए, ये बात में आने वालों के तशरीफ़ सब लोग यहाँ आ जाइए, सामने तशरीफ़ लाएँ। बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 2-3 अक़वाल को मुस्तनद करार देते हुए 1-2 गुफ्तगू आपकी खिदमत में करने की कोशिश करेंगे ताकि इंशाअल्लाह हम और आप हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, उनके अक़वाल से, उनके अहादीस से कुछ सीख सकें। हम और आप अपने दीन को कैसे हासिल करते हैं? जब हम और आप दीन को हासिल करते हैं तो दीन को हासिल करने के लिए जो सोर्स हैं वो 2 सोर्स हैं। एक कुरान है, दूसरा सुन्नत है। इन 2 सोर्स के ज़रिए हम और आप तक दीन आता है। किसी भी अहले बैत को कुरान को, अहकाम को, शरीयत को, हलाल और हराम को, सही और गलत को अगर हम और आप समझना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये 2 है। वही कि कुरान क्या कहता है और सुन्नत क्या कहती है। यानी हम और आप अपना जो भी अकीदा बनाना चाहे वो अकीदा हमारे कुरान के मुताबिक हो। हम और आप जिस अहकाम पर दिन और रात अमल करते हैं 24 घंटे में, भाई हम और आप अपनी ज़िंदगी को इन 5 सवालों से शुरू करते हैं कि खुदाया ये काम मेरे लिए वाजिब है, ये काम मेरे लिए हराम है, या ये काम मेरे लिए मुस्तहब है, या ये काम मेरे लिए मुबाह है, या ये काम मेरे लिए मकरूह है। आप सब पढ़े लिखे जवान हैं, शरह की ज़रूरत नहीं है। ये 5 अहकाम हैं। पूरी 24 घंटे में हम जो भी काम करें इस 5 सवालों को अपने सामने रखें। इसके बाद ढूंढें कि इस बारे में कुरान क्या कहता है। मैं पढ़ने आया हूं, पढ़ाई के बारे में कुरान का क्या हुक्म है। मैं ट्यूशन पे जाता हूं, मैं दोस्त के साथ डिस्कस करता हूं, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूं, मैं प्रोफेसर के पढ़ाई गौर से सुनता हूं, इस बारे में इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है। आप जो भी काम करेंगे 24 घंटे में इन 5 सवालों से बाहर नहीं है। या वो काम जो आप अंजाम दे रहे हैं वो वाजिब है, या वो काम जो हम और आप अंजाम दे रहे हैं वो हराम है, या वो काम जो हम और आप अंजाम दे रहे हैं मुबाह है। वाजिब यानी क्या? वाजिब वो काम है जिसे करने पर सवाब है, न करने पर सज़ा। हराम वो काम है जिसे छोड़ने पर सवाब है, अंजाम देने पर सज़ा। मुस्तहब वो काम है जिसे करने पर सवाब है, न करने पर कोई सज़ा नहीं है। मकरूह वो काम है जिसे छोड़ने पर सवाब है, अंजाम देने पर कोई सज़ा नहीं है। मुबाह वो काम है जो आपके लिए मुसावी है, उसके अंजाम देने में कोई सवाब और इक़ाब नहीं है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम आप स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, रिसर्च कीजिए,
कोई भी आप काम कीजिए, अहकाम में इन 5 सवालों को अपने सामने रखिए। सुबह और शाम आपके कमरे से जाते वक्त आते वक्त आपके कमरे के दरवाजे पर या दीवार पर यह लिखा रहना चाहिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूं, खुदा ने इन 5 अहकाम में मुझे दिया है, तो इनमें से कौन सा है मुझे पता करना है। जहां आपको पता है तो दिल खोलकर उसे अंजाम दीजिए। जहां पे आपको शक हो जाए कि अब ये किस अहकाम में आएगा, तो उस वक्त फौरन रुजू कीजिए उलमा से, अहले इल्म से पूछिए कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, शरीयत में जायज़ है या नहीं, ये जॉब करने जा रहा हूं, जायज़ है या नहीं। तो ये हमारे और आपके लिए ज़रूरी है। तो इस 5 तरह की शरीयत को, इस मसाइल को हम कहां से हासिल करते हैं? कुरान से और सुन्नत से हासिल करते हैं। कुरान में हम और आपको बता दें कि देखो नमाज पढ़ना क्या है, हम और आपको बताएगा कुरान कि देखो रिश्वत खाना क्या है, रिश्वत लेना क्या है, गुनाह करना क्या है, कुरान बताए। दूसरी चीज सुन्नत है। सुन्नत से मुराद क्या है जवानों? सुन्नत से मुराद 3 चीजें ली जाती है। सुन्नत से मुराद यह है कि यानी कौल मासूम। एक जगह हमें सीधे अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस मौजूद है। कहा हम और आपसे बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबती फी दीनी, खुदाया मेरे दीन पर कोई मुसीबत ना आए। ये कौल है। या बीबी फरमाती हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाइकुम सलात, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें बहुत पसंद है। तिलावतु किताबिल्लाह, कुरान की तिलावत बहुत पसंद है। वन्नदरु फी वजह रसूलिल्लाह, पैगंबर के चेहरे को देखना पसंद है। वल इन्फाक़ु फी सबीलिल्लाह, और राह खुदा में इन्फाक करना पसंद है। तो ये कौल है। हम और आपको बाकायदा तौर पर अहले बैत की हदीस मौजूद है, ये हमारे लिए हुज्जत है। इमाम सादिक फरमाते हैं कूनु लना ज़ैना वला तकूनु अलैना शैना, कि हमारे लिए बाइस से जीनत रहिए, बाइस से बदबख्त या बाइस से नंग न बनिए। ये क्या है? हदीस, कौल है। साइंस ऑफ अहले बैत, ये कौल है। इससे मुराद सुन्नत। सुन्नत से और एक मुराद लिया जाता है, उससे मुराद है फ़िअल मासूम, एक्शंस ऑफ अहले बैत। एक जगह पे अहले बैत बात नहीं करते हैं, अमल करके दिखाते हैं। आप और हमको ये वाकया सुना हुआ है। इमाम हुसैन और इमाम हसन एक बुजुर्ग से सवाल करते हैं। वो बुजुर्ग वुजू कर रहे होते हैं और वो वुजू गलत कर रहे होते हैं। अब ये देखें एहतराम, किस तरह हम किसी को दीन सिखा सकते हैं, बुजुर्ग की गलती को किस तरह बरतरफ कर सकते हैं, इमाम बताते हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन ये नहीं फरमाते कि आप ये जो वुजू कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बल्कि उस बुजुर्ग के गलत वुजू को सही करने के लिए इमाम दोनों अमल करके दिखाते हैं। आप देखिए हम में से किसका वुजू सही है या गलत है। तो ये एक्शन है, अमल करके दिखा रहे हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों वुजू करके बता रहे हैं, और वो बुजुर्ग समझ जाते हैं कि दोनों का वुजू सही है, मेरा वुजू गलत है। तो ये अमल है, ये भी सुन्नत है। एक जगह हम और आपको ये भी हुज्जत है, इस पे भी हम और आपको अमल करना है। ठीक है। तीसरी सुन्नत से मुराद सुकूत मासूम है। एक जगह अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई कौल नहीं है, कोई अमल भी नहीं है, अमल दूसरों ने की है, अहले बैत वहां मौजूद है। अहले बैत मौजूद है, लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, हाँ, करारदाद कर रहे हैं, खरीद फरोश कर रहे हैं, इमाम अली देख रहे हैं। अगर वो लोग गलत खरीद फरोश कर रहे होते तो इमाम फौरन बताते ये जो काम तुम लोग कर रहे हो गलत है। तो इमाम का अवाम के अमल पर खामोश रहना यह भी हुज्जत है। सुन्नत मासूम से मुराद ये 3 चीजें ली जाती है। कौल मासूम यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल, फ़िअल मासूम अहले बैत अलैहिस्सलाम के काम, वो भी हमारे लिए हुज्जत है। और तकरीर मासूम अहले बैत अलैहिस्सलाम का अवाम और पब्लिक के काम पर खामोशी अख्तियार करना दलील है कि वो काम सही है, वो काम जायज़ है। तो हम और आप अगर दीन सीखें जवानों, अपने दीन को हासिल करना चाहे तो ये राह है। या तो हम सीधा कुरान से सीखें या अहले बैत अलैहिस्सलाम के सुन्नत में रुजू करें। और सुन्नत से मुराद ये 3 कैटेगरियां हैं। इन तीनों के ऊपर हम और आपको रिसर्च करने की जरूरत है, तहकीक करने की जरूरत है। लिहाजा कुरान क्या कहता है हम और आपसे? कुरान की इब्तिदाई आयात है ना, मैं कुछ आयात का आज आपकी खिदमत में तर्जुमा करूंगा।
تاکہ ہم اور آپ کو پتہ چل جائے. دیکھیں ہم اور آپ کو 3 چیزیں بہت مہم ہیں اپنی زندگی میں رکھنا. ایک، ہم اور آپ کو اپنے اعتقادات، اپنے عقیدے، آئیڈیالوجیز کو صحیح کرنا. اس کو ہم کس سے حاصل کریں؟ بھئی ہمارے اور آپ کا کیا عقیدہ رہنا چاہیے، یہ قرآن بتائے گا، سنت بتائے گا. جب عقیدہ ہمارا ٹھیک بنے گا تو اس عقیدے کے مطابق ہمارا عمل ہوگا. ہاں، جیسے عقیدہ ہوگا ویسے ہی ہمارا اور آپ کا عمل ہوگا. اب یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا جائز ہے، آپ کا آئیڈیالوجی اور آپ کا عقیدہ بتائے گا. اس سے بھی ہمیں کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ قرآن اور سنت سے حاصل کرنا ہے. تیسری چیز اخلاق ہے. جیسے ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، آپس میں ادب اور احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں، گالی اور گلوچ سے ہم کام نہیں چلاتے، یہ سب کے سب اخلاق میں ہیں. برے الفاظ، حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں کرتے، یہ سب اخلاق میں آتا ہے، بیہیورز. تو ان 3 چیزوں کو ہم اور آپ اگر سیکھنا چاہیں تو اس کا سورس کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت. قرآن اور سنت سے ہم ان 4 چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ جو چیزیں پڑھائی کر رہے ہیں یہ ان 3 چیزوں سے خالی نہیں ہے. آپ جتنے بھی آپ اور ہم پڑھائی کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجوں میں، آپ لوگ اپنے ایک عمر یہاں صرف کرتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ان 3 چیزوں میں کہاں ہے آپ کو دیکھنا ہے. ہر وہ علم جو آپ کو عقیدے سے یا احکام سے یا اخلاق سے دور کرے، اس علم پہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی علم اس دنیا میں جو بھی آپ اور ہم آپ پڑھیں گے تو اس کو اس کیٹیگریز میں دیکھنا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے میرے عقیدے کو تو نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس سے میں ایک حرام کام میں تو مبتلا نہیں ہو رہا ہوں، اس سے میرے اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اسے سمجھنا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا قرآن کی ابتدائیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب کو یاد ہے نا؟ خدا کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اس کے بعد آگے چل کر خداوند ارشاد فرماتا ہے یہ متقین کون ہیں؟ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ جو ہمیں دکھائی نہ دے. آپ مجھے دیکھ رہے ہو تو یہ آپ کے لیے ظہور ہے، آپ کے پیچھے والا آپ کے لیے غیب ہے، آپ دکھائی نہیں دیتے اسے. میرے لیے آپ کے پیچھے والا میرے لیے ظہور ہے، میرے پیچھے جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ غیب ہے. لہذا خدا فرماتا ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہے. اور متقین کی پہلی صفت جو اس قرآن کی ابتدائی آیت میں ہے وہ یہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، سمجھا. ہم نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، ہم نے امام کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ علامت ہے ایک مومن کی. خدا فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ خدا نے انہیں رزق دنیا عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، مال عطا کی ہے، اسے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. اب آپ میں سے کون مجھے بتا سکتے ہیں اس میں کتنا آئیڈیالوجی ہے، کتنا احکام ہے، کتنا عقیدہ اس آیت میں؟ یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ ہمارے عقیدے سے مربوط ہے. دس از آئیڈیالوجی. یعنی ہمارے اور آپ کا آئیڈیالوجی صرف دیکھی دیکھی چیزوں پر نہیں ہے، جس طرح ایک میٹرلزم کی نظر ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں دکھائی دے وہی ہے، جو دکھائی نہ دے وہ نہیں ہے. اور دوسرا یقیمون الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ یہ احکام ہے، یہ رول ہے. جو آئیڈیالوجی آپ نے رکھا ہے اس مطابق خدا کہتا ہے کہ اب اس تمہاری ایک ذمہ داری یہ ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو خدا پر، مومن ہو، متقی ہو، یہ ٹائٹل اپنے آپ کو دے چکے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھو. اس کے بعد کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب تمہیں نوکری دی، خدا نے دولت دی، جاب دیے، مال دنیا سے تجھے نوازا ہے، اس کو راہ خدا میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء میں انفاق. یہ ٹائٹل سمجھ میں آیا؟ آگے چلیے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس کے بعد کہتا ہے ان کی اور ایک خصوصیت یہ ہے
کیا کہ یہ لوگ یا رسول اللہ آپ پر جو کتابیں آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ قرآن۔ پیغمبر سے پہلے کی کتابیں توریت ہے، انجیل ہیں، زبور ہیں، مصحف ابراہیم ہے، بہت سے انبیاء کے صحف ہیں، کتابیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں تاریخ سے پہلے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت کس سے مربوط ہے؟ بتائیے، یہ آیت کس سے مربوط ہے؟ ہمارے عقیدے سے مربوط ہیں یا احکام سے مربوط ہیں؟ عقیدے سے مربوط ہیں۔ یعنی ہم اور آپ کو بتایا جا رہا ہے دیکھو صرف اسلام یہ نہیں ہے کہ تم صرف حضرت محمد پر نازل شدہ کتاب کو ہی پڑھ کر سمجھو کہ بس ہم مسلمان ہو چکے، نہیں، تمہیں ان سے پہلے والے انبیاء کی کتابوں کا بھی تمہیں مطالعہ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کون لوگ کامیاب ہیں جوانوں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب جو یہ نہیں کرتے، جن کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، جن کا احکام ایسا نہیں ہے، جن کے اخلاق و آداب ایسا نہیں ہے، وہ کون ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب جن کا عقیدہ غیب پر نہیں ہے، خدا پر نہیں ہے، آخرت پر نہیں ہے، اور جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ انفاق کرتے ہیں، نہ احکام انجام دیتے ہیں، نہ اخلاقیات پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں۔ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اب ان کافروں کا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سواء علیہم، ان لوگوں کے لیے برابر ہے، ایکول ہے کیا کہ آپ ان کو چاہے انذار ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، ان کو تبلیغ کیجئے یا نہ کیجئے، یہ لوگ ہدایت پر ہونے آنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے پھر کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ہم اور آپ کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں دل سے سمجھتے ہیں، فیلنگز دل میں ہیں، ہاں، اور قلوب سے مراد یہاں پہ بہت سے الفاظ دیا جاتے ہیں، اور عقل بھی ہے یہاں مراد دی جاتی ہے، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہم میں ہے۔ خدا فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں میں پردے لگا دیے، ولہم عذاب علیم۔ جب آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے آپ صحیح و غلط کو دیکھ لو گے؟ آپ کے کانوں پر پردے پڑ جائیں آپ صحیح و غلط کو سن لو گے؟ آپ کے دلوں پر اگر مہر جہالت لگ جائے، آپ کو نہ سمجھنے والے مہر آپ کے دلوں پر پڑ جائے تو آپ سمجھ لو گے؟ تو جو انسان اس کائنات کے سورج کو آتے ہوئے دیکھے، سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھے، چاند کو آتے ہوئے دیکھے، چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھے، ستاروں کو نکلتے ہوئے دیکھے، کان کہتا ہے جب میں رات میں ستاروں کو دیکھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی تو ہے اس کو بنانے والا، ہاں، تو دن اور رات کو آتے ہوئے دیکھے، چاند کو، سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے، ڈوبتے ہوئے دیکھے، بارش کو آتے ہوئے دیکھے، ہاں، برف کو آتے ہوئے دیکھے، زلزلات، طوفان آتے ہوئے دیکھے، جو انسانوں کا کام نہیں ہے۔ پھر بھی اگر یہ انسان نہ سوچتا ہو تو وہ انسان، اس انسان کے دل پر مہر لگا ہے یا نہیں ہے؟ پھر بھی وہ انسان اگر سنتا نہیں ہو تو اس کے لیے برابر نہیں ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو ہدایت کرو یا نہ کرو، چونکہ برابر ہے، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ جو ان چیزوں کو دن اور رات کو آتے ہوئے دیکھنے کے باوجود، اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی نہ سمجھتا ہو تو یہ لوگ کیا ہے؟ کہا بس ان لوگوں کے لیے اور کچھ نہیں ہے، لہم عذاب علیم، عظیم، ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب ایک انسان کو اندھا کر دیجئے، وہ مرنا پسند کرے گا، زندہ رہنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک انسان کو بہرے بنا دیجئے، وہ مرنا پسند کرے گا، زندہ رہنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک انسان کو نافہم، بے شعور بنا دیجئے، پاگل، مجنون بنا دیجئے، اس کے زندگی اور موت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہی لوگ جو واقعاً آیات الہی پر ایمان نہیں رکھتے، جو ان نشانیوں کو، نیچرل ٹروتس کو نہیں دیکھتے، ان پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے حال یہی ہے کہ فی قلوب۔ اس کے بعد خدا آگے کہ چاہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔
اب جو لوگ صرف اخلاقی زبان سے کہہ رہے ہیں ہاں ہم خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، در حقیقت اگر ان لوگوں کے پاس پہلے جو متقین کی کوالٹیز ہے وہ کوالٹیز نہ اور صرف زبان سے کہہ دیں ہم نے ایمان لایا، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ ایمان لائے ہوئے نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مومنین کے سامنے آ کے کہہ دیں ہم با ایمان ہو گئے ہیں، مولانا کے سامنے، شیخ کے سامنے، کسی عالم دین کے سامنے آ کے کہہ دیں، دو تین باتیں اسلام کے سنا دیں تو وہ سمجھیں کہ ہاں بس ہم مومن ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں خدا اور رسول کا، در حقیقت یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو انسان ان ساری حقائق کو دیکھنے کے باوجود بھی خود کو جھٹکا نہ دے، دن اور رات میں غور نہ کریں، ستاروں پہ غور نہ کریں، پھر وہ انسان کیا ہے؟ وہ کسی کو نہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، نہ کسی مومن کو دھوکہ دے رہا ہے، بلکہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے، قرآن کی نگاہ میں کیا ہے؟ کہتا ہے فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اب ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کس چیز کے؟ نہ سمجھنے کی بیماری ہے، حقائق کو نہ سننے کی بیماری ہے، حقائق کو نہ دیکھنے کی بیماری ہے۔ تو جب ان کی اس میں اگر یہ بیماری آ جائے تو جتنا وہ اس میں ترقی کرے گا اتنا ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو انسان جس کا عقیدہ غلط ہو جائے، ایک ایتھیسٹ بن جائے، تو جتنا وہ ترقی کرے گا اتنا نقصان ہے۔ جتنا ایک انسان مادہ پرست بن جائے، جتنا وہ ترقی کرے گا مادہ پرستی میں، اتنا اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو کیا مطلب؟ یعنی یہ خود اپنے ساتھ دردناک عذاب کو لیے پھر رہا ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جھٹلانا کب ہوتا ہے جوانوں؟ جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو، اس کا انکار کرنا، حقائق کو آپ دیکھ رہے ہو تب بھی آپ انکار کریں۔ یہ قرآن کی یہ مختصر سے آیات کا پڑھنے کا میرا ہدف و مقصد یہ ہے جوانوں، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن میں پیام ہے، قرآن میں سب کچھ ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی ہدایت کے لیے لینا چاہے، میں نے کچھ آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا صرف اس لیے کہ اگر ہم روزانہ، اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی عالم دین ہے تو سیریس ہو جاؤ، قرآن کو ان سے سیکھو، محلے میں کوئی عالم دین ہے ان سے سیکھو، کیونکہ قرآن جب تک ہم اور آپ کو نہیں آئے تو ہم اور آپ صحیح راستے کو انتخاب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دین کا سورس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہے؟ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَائِكُمْ ثَلَاثٌ۔ تمہاری دنیا سے مجھے یہی تین چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ تلاوت کتاب اللہ، کہ قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے۔ تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہم اور آپ سے کیا فرما رہی ہیں کہ جوانوں قرآن پر توجہ دو، قرآن کو تنہا نہ چھوڑو، قرآن کو مسجور قرار نہ دو۔ کل قرآن کہے ہم اور آپ سے پروردگار ان لوگوں نے مجھے محجور کیا تھا، مجھے چھوڑ دیا تھا، مجھے تخشم کے حوالے کیا تھا، نہ انہوں نے اپنی پڑھائی کو مجھ سے پوچھا، نہ اپنی جاب کو مجھ سے پوچھا، نہ اپنی شادی کو مجھ سے پوچھا، نہ لین دین کو مجھ سے پوچھا، نہ رشتہ داری کو مجھ سے پوچھا، اپنی زندگی کے تمام مسائل کو مجھ سے محروم رکھا، مجھ سے پردے میں رکھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا جوانان عزیز، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ حدیث جس میں حضرت زہرا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، پروردگار میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمی، پروردگار دنیا کو میرے لیے ہم اور غم، ہدف اور مقصد قرار نہ دے۔ اللہم اصلح لی دینی، پروردگار میرے دین کی اصلاح فرما، وہو عصمت امری، اس لیے کہ یہ میری زندگی کی بنیاد ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اسی روایت کو اگر ہم اور آپ غور سے سمجھیں، اس پر غور کریں، دقت کریں، تو شاید ہم اور آپ کو بہت کچھ میسج اس سے مل جائے گا۔ بی بی دعا کر رہی ہیں کہ پروردگارا میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، اس لیے کہ جب دین کمزور ہو جاتا ہے تو اس وقت یزید جیسا فاسق اور فاجر حاکم بھی بن جائے، انسان کو حس تک نہیں ہوتا۔ وَلَا تَجْعَلْ
وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرُ ہَمِّی، کہ میرے لیے دنیا ہم اور غم قرار نہ پڑے، ہدف قرار نہ دے۔ اس کے بعد آگے جا کے رکھتے ہیں اللہم اصلح لی دینی، پروردگار میرے دین کے اصلاح فرما، اس لیے کہ زندگی کے ہدف اور مقصد اسی دین میں، دین بنیاد ہے۔ جب آپ کوئی بلڈنگ بنائیں، اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو زلزلے کے ایک مختصر سے جھٹکا وہ بلڈنگ گرا دے گا۔ ویسے ہی عزیزو، اگر ہمارے اور آپ کے دین، اعتقاد، احکام، اخلاق قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو اور اس کی بنیاد محکم نہ ہو تو مختصر سے ایک شبہے کے ذریعے، ایک بے دین کے شبہے کے ذریعے، ایک ایتھسٹ کے شبہے کے ذریعے، اس کے ایک اعتراض کے ذریعے آپ کے دین ختم ہو جاتا ہے اور آپ بے دین ہو جاتے ہو۔ ضروری ہے کہ ہم دین کو اہمیت۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں امام نے اپنے ایک اصحاب سے پوچھا کہ فلاں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کے کیا حال چال ہے؟ وہ صحابی سمجھا شاید امام کے وہ اس کے اوضاع اقتصادی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو عرض کیا یا ابن رسول اللہ، ان کے اقتصادی حالات بہت کمزور ہیں، بہت مشکل میں ہیں وہ۔ امام نے فرمایا میں ان کے اقتصادی حالت کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، کیف دینہ، تم مجھے یہ بتاؤ اس کے دین کیسا ہے، وہ کتنا دیندار ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتا یا ابن رسول اللہ، دین تو جو توقع آپ کی ہے ویسے ہی ہے، بڑے دیندار ہیں، ان اقتصادی مشکلات میں بھی دین پر گامزن ہے۔ تو امام فرماتے ہیں فَهُوَ وَاللَّهُ الْغَنِي، تو قسم خدا کی کہ وہ پھر تو سب سے بے نیاز ہے۔ جس انسان کے پاس دین ہو، اگر اس کے پاس دنیا بھی نہ ہو، مال بھی نہ ہو، امام فرماتے ہیں وہ سب سے غنی ہے، وہ سب سے امیر ہے۔ لہذا دیندار، دینی امور پر بہت توجہ تو جوانوں۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں انی اخاف، میں تم لوگوں سے ڈر رہا ہوں باستخفاف بالدین، کہ تم لوگ دین کو ہلکا نہ لے لو، دین کو ہلکا نہ سمجھو، دینی امور میں سیریس بن جاؤ، اس کو مذاق میں مت دے لو۔ میں نے کہا ہماری زندگی کا دار و مدار دین پر ہیں تو مجھے اسے سیکھنا ضروری ہے۔ حضرت شاہ عبد العظیم حسنی بہت معروف اصحاب میں سے ہیں، 3 اماموں کے صحابی رہے ہیں۔ ان کے زندگی میں ہے کہ وہ جب بھی امام کے پاس پہنچتے تھے تو امام سے کہتے تھے یا ابن رسول اللہ، میں اپنے عقائد کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ بتائیے کہ میرا یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام کے پاس وہ اپنے عقید کو پیش کرتے تھے اور امام ان سے سکھاتے تھے۔ آج ہم اور آپ کتنا یہ کام کرتے ہیں؟ کتنے اپنے محلے کے عالم دین کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں اپنے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں میرا نماز صحیح ہے نہیں، میں فلاں چیز میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، میں فلانا کام انتخاب کر چکا ہوں، وہ کام صحیح ہے یا نہیں۔ جوانوں غنیمت جانو، یہ دور ایسا دور ہے کہ جس میں اپنے ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھیں، نہیں تو شبہات، آپ کو آج انٹرنیٹ کی دنیا میں کتنے شبہات پھیلائے جا رہے ہیں، کس طرح آپ کو دین سے، اہل بیت سے، حقائق سے دور کرنے کے لیے، یعنی دنیا میں ایسے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، ایسے نوحے بنائے جا رہے ہیں، ایسے مقالات لکھے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے عقیدے ضعیف ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں بہت سے سائٹس اب انٹرنیٹ کی دنیا پہ آ چکی ہیں جن کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ آزاداری میں ایسے نوحے بنانا، ایسے قصیدے لکھنا کہ جس کے ذریعے شیعہ عقیدہ کمزور ہو جائے، اور ہم اور آپ فوراً انٹرنیٹ پر سرچ کر کے اسی کو اٹھا کر آ کے سیدھے ممبر سے یا یہاں پہ پڑھ لیں محفل میں، مجالس میں، تو خطرناک ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے جب بھی کوئی شعر اٹھاؤ، جب بھی کوئی قصیدہ اٹھاؤ، وہ جو مرسوم ہمارے یہاں ہے ماحول میں سب لوگ پڑھتے ہیں، عام پڑھتے ہوئے آتے ہیں، ان پہ تو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو جدید سوالات، جدید نوحے، قصیدے اور حتیٰ آرٹیکلز بہت سے ایسے وجود میں آئے ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد اگر جہاں پہ شک ہو جائے فوراً عالم دین سے رجوع کرو۔ اس دور میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے کوئی بتانے والا نہ تھا، میں پوچھ سکتا تھا کوئی نہیں تھا، نہیں۔ اب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے جوانوں، عذر ختم ہو چکی ہے، اب ہم اور آپ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اچھائیوں کی دنیا میں جائیں تو اچھائیاں بھی یہی ہیں، برائیوں کی دنیا میں جائیں تو بھی یہی ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی چیز آپ پڑھیں فوراً اس کو اپنے
عالم دین سے، اپنے گاؤں کے عالم دین سے، اپنے شہر کے عالم دین سے، محلے کے عالم دین سے پوچھیں کہ یہ جو چیز انہوں نے لکھی ہے صحیح ہے یا غلط ہے. بہت ضروری ہے، چونکہ اصحاب کا یہ عمل ہم اور آپ کے لیے حجت ہے، علماء کا یہ کام ہم اور آپ کے لیے حجت ہے کہ فوراً پوچھے، زانوی ادب طے کرے. یہ ہماری دین کی سنت ہے. شاید کسی دین کے یہاں نہیں ہے کہ وہ اپنی پادری کے سامنے جا کر جھک کر وہ لکھیں. نہیں، آج لوگوں نے اپنے دین کو یورپ میں، جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم اس پوری دنیا کا سردار ہیں، انہوں نے دین کو اتنا ہلکا لیا جوانوں، اتنا ہلکا لیا. اب یورپ میں پادری ریوارڈز بنائے گئے، ان میں پورا منتر فٹ کر دیا گیا. اب جب بھی کسی عیسائی کو چاہیے ہو ورد کرنے کے لیے جانا ہو تو وہ کلیسا میں چلا جائے گا، چرچ میں جانے کے بعد اس ریبورڈ کے بٹن کو آن کرے گا، وہ منتر پڑھنا شروع کر دے گا. اور آج یورپ میں بہت سے کلیسا بھیجے جا رہے ہیں، مالز بنائے جا رہے ہیں، مارکیٹس بنائے جا رہے ہیں. کیوں؟ دین کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اگر ہم اور آپ بھی دین کو اہمیت نہ دیں گے تو کل بعید نہیں ہے جوانوں کہ ہمارا مؤذن رپورٹ ہو جائیں، ہمارے امام جماعت رپورٹ ہو جائیں، جس ممبروں پہ ہم اور آپ آ کر لیٹسٹ اور صحیح پیام آج کے دور کے حساب سے ریسرچ کر کے عالم دین آ کر ہم اور آپ کو سناتے ہیں. کل ہم اور آپ جب رسم ہو جائے گا، مزہ لینے کے لیے آ جائیں گے تو ایک رپورٹ کو یہاں بٹھایا جائے گا، اس کا بٹن آن کر دیا جائے گا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنا بھی آپ کو چاہیے وہ آپ ٹیا ٹیا کرنا شروع کر دے گا. بعید نہیں ہے اگر ہم اور آپ دین کو ہلکا لے لیں گے تو آئندہ بہت بڑے چیلنجز ہمارے سامنے بھی ہیں. یہ جو ویسٹرن کلچر دیکھ کے آ چکی ہے اور اس کے تقلید میں ہم اور اب آگے جا رہے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ ہم اور آپ وہ کام نہیں کریں گے؟ کھانا ہم ان کی طرح کھا رہے ہیں، پہننا ہم ان کی طرح پہن رہے ہیں، چلنا ہم ان کی طرح، ہمارے گھر کی ڈیزائننگ ان کی طرح، پڑھائی ان کی طرح، سوچ ان کی طرح بنتی جا رہی ہے. تو بعید نہیں ہے ہم اور آپ اگر سیریس نہیں ہوئے دینی امور میں تو کل ہم اور آپ کی حالت بھی یہی ہو جائے. لہٰذا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ آفتیں آنے سے پہلے ہم روکنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ جوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. چونکہ بیوی فرماتی ہیں کہ پروردگار میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے. اللہم لا تجعل فی الدین، لا تجعل مصیبتی فی دینی. پروردگار میرے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے. یہ مصیبتیں ہیں جوانوں لیٹسٹ دنیا کی طرف سے جو ہمارے اور آپ کی طرف، ہمارے دین کی طرف آ رہی ہے. ہم اور آپ تیار رہیں، ان آفتوں میں ہم نہ پڑ جائیں. ہم دین کو ایک رسم کے طور پر نہ مانیں، بلکہ دین کو اپنی زندگی کی بنیاد سمجھیں، ہدف سمجھیں، مقصد سمجھیں. اس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل سمجھیں. یہ بہت ضروری ہے. لہٰذا جوانوں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ 2 روایتیں جو آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور 2-3 روایتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں زحمت تمام، وہ یہ کہ آپ سب اکثر جوان ہیں الحمدللہ، شادی کی عمر آپ لوگوں کی بھی ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں کہ ایک شادی کرنے والے کے لیے کیا معیار ہونی چاہیے. ہم اور آپ اگر شادی کرنا چاہے تو ہماری شادی میں ہم اگر کسی لڑکی کو انتخاب کرنا چاہے یا لڑکی کسی لڑکے کو انتخاب کرنا چاہے تو وہ کون سے معیار ہیں جس کے بنا پر ہم اور آپ اپنی زندگی کو اہل بیت اور حضرت زہرا اور امام علی کی زندگی کی طرح بنا سکتے ہیں. جب امام علی علیہ السلام حضرت زہرا کے لیے، حضرت زہرا کے خواستگاری کے لیے آئے، ہاتھ مانگنے کے لیے آئے، تو حضرت زہرا کے خواستگاری کے لیے بہت سارے مالدار لوگ آ چکے تھے لیکن ریجیکٹ ہو چکے تھے. بہت سے اصحاب کے بیٹے آ چکے تھے، سب ریجیکٹ ہو چکے تھے. لیکن جیسے امام علی تشریف لائے تو پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت زہرا سے پوچھا آپ کا کیا نظر ہے امام علی کے بارے میں. تو حضرت زہرا فرماتی ہے کہ ارض اللہ و رسولہ، کیا رسول اللہ اور اللہ اس کام میں راضی ہے کہ میں علی کے ساتھ شادی کر لوں. اس کے بعد فرماتی ہے رضیت بما رضی اللہ و رسولہ، بابا میں راضی ہوں جس پر خدا اور اس کا رسول راضی ہے. آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا، اپنی شادی کا معیار یہ قرار دیں کہ اس میں رضایت خدا ہے یا نہیں. میں جس لڑکی کو انتخاب کر رہا ہوں اس لڑکی سے شادی کرنے میں میرا خدا اور میرا رسول راضی ہے یا نہیں. لڑکی یہ دیکھیں کہ جس لڑکے کو میں انتخاب کر رہا ہوں اپنی زندگی کے لیے لائف پارٹنر، ہم اور آپ صرف لائف پارٹنر کہتے ہیں، نہیں، شریک ہدف بنانی چاہیے، شریک زندگی بنانی نہیں چاہیے. ہم اور آپ کی اکثر
پارٹنر صرف لائف پارٹنرز رہتے ہیں، در حالی کہ اسلام ہمیشہ ہم اور آپ کو کہتا ہے کہ ہماری زندگی اور زندگی کے پارٹنرز دونوں ہدف میں شریک ہونی چاہیے، کہ آپ جس کو اپنی زندگی میں لا رہے ہو اس کا اور آپ کا مقصد ایک ہوں، تب جا کے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے۔ تو مقصد کیا ہے؟ خدا راضی ہوں اور پیغمبر راضی ہوں، اہل بیت راضی ہو ہماری زندگی سے۔ جب ایسی ہوگی ہماری زندگی کی ابتدا خدا کی رضایت اور رسول کی رضایت سے ہوگی عزیزو، تو اس وقت ایک میاں بیوی میں کیا محبت ہوگی۔ امام علی علیہ السلام، اس دوران عرب میں فقر بہت زیادہ ہے، امام جعفر صادق کے زمانے تک فقر اور فقیری اور تنگ دستی بہت زیادہ رہی مسلمانوں میں۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں تھوڑی بہت ترقی ہو گئی اور تنگ دستی سے نکل چکے تھے، لیکن اس دور میں اکثر حضرت مقداد، حضرت سلمان، تمام اصحاب اور امام علی سب اس حالت فقر کی زندگی میں گزار رہے تھے۔ تو اسی دوران امام علی گھر میں تشریف لائے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ درس ہمیں اور آپ کو لینی ہے جوانوں، جب شادی کرنے کے بعد ہماری زندگی ایسی ہو، جب تشریف لانے کے بعد پتہ چلا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، امام نے فرمایا یا زہرا آپ مجھے بتاتے کہ میں کچھ انتظام کرتا۔ اس وقت حضرت زہرا کی جملہ بہت پیارا جملہ ہے، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتی ہے ان کنت فی خیر فمعک، یا علی آپ کے اچھائیوں میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، ان کنت فی شر معک، یا علی آپ کے مشکل ٹائم میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، روحی لروحی کا وقان و نفسی لنفسی کا فداء، یا علی میری جان آپ پر قربان ہو، میری روح آپ پر قربان ہو۔ اس کے بعد فرماتی ہیں استحی من ربی، استحی من اللہ یا من الہی، یا علی مجھے خدا سے شرم آتا ہے ان تکلفا، کہ میں آپ کو تکلیف دوں، ان لا تقدر علیہ، کہ جس پر آپ کو قدرت نہ ہو، آپ کو مشکل ہو اس میں آپ سے کوئی تقاضا کروں، آپ سے مانگوں کہ علی یہ کام کر لیجئے، اس سے میں حیا کرتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ ہماری ماں بہنیں غور کریں ان موضوعات پر کہ شوہر کے مشکلات میں بھی ساتھ دیں، شوہر کے آسائش اور آسانیوں میں بھی ساتھ دیں۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوتا ہے جوانوں؟ امام علی سے رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی آپ یہ بتائیے زہرا کو آپ نے کیسے پایا؟ تو اس وقت امام علی فرماتے ہیں عون، میں نے زہرا کو عون فی طاعت اللہ، نعیم العون فی طاعت اللہ، میں نے بہترین مددگار پایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اطاعت خدا میں۔ یعنی ہمارے اور آپ کی شریک زندگی جو ہم اور آپ اپنے لیے پارٹنرز بناتے ہیں، جب شادی کرتے ہیں، ازدواجی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہو کہ خدا راضی ہوں، اطاعت خدا میں ایک دوسرے کی مدد ہوں، گناہوں میں، رشوت دینے میں، غیبت کرنے میں، حسد کرنے میں، گھر کو توڑنے میں، خاندان کو تباہ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ دیں، بلکہ گھر کو آباد کرنے میں، خاندان کو جوڑنے میں، اب ایک خاندان نہیں 2 خاندان کے بوجھ کو آگے بڑھانے میں ساتھ دیں، یہ ذمہ داری ہے۔ یہی کام حضرت زہرا اور امام علی نے کی ہے، اس لیے مولا فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، کہ میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اطاعت الہی میں بہترین مددگار پایا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اور معصوم فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ 3 چیزیں مل رہے ہیں، ایک بہترین ہمسر مل جائے کہ جو اسے اطاعت خدا میں مدد کرے، ایک بہترین رفیق مل جائے جو اسے اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے، اور ایک بہترین اولاد مل جائے جو اس کے لیے صدقہ خیریہ بن جائے۔ آج آپ سب جوانوں اپنے والدین کے لیے صدقہ خیریہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کا صرف مجلس میں آنا، اس میں کچھ سنو، عمل کرو یا نہ کرو، کریں تو افضل، لیکن نہ بھی کریں، آپ لوگ صرف مجلسوں میں آتے ہو نا، یہی خود صدقہ جاریہ ہے۔ پتہ ہے اس میں کتنے ثواب آتے ہیں، اس میں کتنے گناہیں پاک ہو جاتے ہیں ہم اور آپ کے۔ آیت اللہ میں آپ جوانوں سے سناتے رہتا ہوں اس واقعے کو، یہ واقعہ بہت مشہور ہے آیت اللہ کا۔ فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں آتے ہو، مجلس میں آنے کے بعد جب کوئی گنہگار اس مجلس میں آئے
اور وہ اس مجلس سے واپس چلا جائے تو اسے گنہگار مت سمجھو. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. لہٰذا یہ مجلسیں قبۃ الحسین کی طرح ہیں. جس طرح امام حسین کے قبے کے نیچے جب جانے کے بعد انشاءاللہ خدا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. اس قبے کے نیچے جانے کے بعد جو بھی ہم حاجات طلب کریں گے خدا کہتے ہیں میں رد نہیں کروں گا. علماء فرماتے ہیں یہ فرش عذاب قبۃ الحسین کے مانند ہے. اس میں جو بھی مانگو گے تجھے ملے گا. جوانوں ابھی تو زندگی بہت ہے اور مشکلات بھی بہت ہیں، چیلنجز بھی بہت ہیں، پریشانیاں بھی بہت ہیں، دعائیں کتنی نہیں ہیں ہماری. یہ بہترین موقع ہے مانگنے کا. اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اپنے غریب غربا یتیم فقراء کے لیے دعا کرو، ساتھ ساتھ میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کرو اور دعا کرو کہ پروردگارہ اس فرش اعضا کا ہم ہمیشہ حصہ بنے رہیں، اس بہترین سرمایے سے ہم محروم نہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا خود باب الحوائج ہے. تمام اماموں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک خاص شخصیت بیان کی ہے. امام حسن عسکری فرماتے ہیں ہم سب حجج اللہ ہیں لیکن زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب پر حجت ہیں. امام مہدی فرماتے ہیں فی بنت رسول اللہ لی اسوہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے ایک نمونہ ہے. جب بھی کوئی پریشانی اہل بیت علیہم السلام کو لاحق ہوتا تھا تو فوراً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو توسل، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ قرار دیتے تھے. اور خود پیغمبر گرامی اسلام نے حدیث قصہ میں یہ واقعات تو خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے نا. کیا کرنا ہے کہ پروردگار بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک مرکزیت قرار دے رہے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک مین پوزیشن دے رہے ہیں کہ دیکھو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اہل بیت میں خاص مقام کے حقدار ہیں. لہٰذا کتنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج بی بی کے اس فرش اعضا پر آئے ہوئے. لہٰذا کوشش کریں اس فرش اعضا پہ جب آنے کے بعد پہ خالی ہاتھ نہ جائیں. جوانوں فرش اعضا کے آخری یہ لحظات ہیں جو ہم اور آپ یہاں پہ ہیں. آئندہ سال ہو یا نہ ہو، کتنے دوست ہم اور آپ میں تھے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، مجلسوں میں تھا، اس سال نہیں ہے. لہٰذا جوانوں جب اس فرش اعضا پر آئے ہو تو یہ یاد رکھیے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی. یہ بی بی وہ ہے جو حتیٰ کل جنت میں بھی ہم اور آپ سے پہلے داخل نہیں ہوگی. بی بی خود فرماتی ہے بابا میرے حسین پر رونے والوں سے پہلے میں جنت میں نہیں جاؤں گی. جب تک میں ان میں سے ہر ایک ہاتھ کو پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل نہ کروں میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. بابا عزیزوں مجھے نہیں پتا، شاید ہم اور آپ کی یہی مجلس ہم اور آپ کو کل بہشت کا حقدار بنا دے. آپ لوگوں کے دل بہت صاف ہیں جوانوں کے دل بہت پاک ہوتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر جوانی میں دعا کرو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کرو تو سب سے بہترین موقع ہے. توبہ کرنا سب کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر ایک جوان توبہ کرے نا پیغمبر فرماتے ہیں وہ سب سے افضل ہے. آپ لوگوں کا دل بڑا پاک ہے. معلوم ہے آپ لوگ جب کسی اطاعت میں مشغول ہو جاتے ہو خدا فخر کرتا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، آج میرا ذکر کر رہا ہے، آج نماز پڑھ رہا ہے. فخر کرتا ہے خدا جوانوں کی عبادت سے. مجھے نہیں پتا آج امام زمان شاید ہم اور آپ پر فخر کر رہے ہو. یہ لوگ اس پرآشوب دور میں جہاں لوگوں کو دین سے ہٹائے جا رہے ہیں، جہاں لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں پہ دین کو کمزور کرنے کی ہر طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ لوگ اس دوران ایسے موقع پر دہلی جیسے جگہوں پر
زیدی زہرا سلام اللہ علیہا یہ ذکر بین گزرے شاید امام زمان بیغبز یارانگی میگنا دعا بے مولا شاید نظر چی بنا یا امام زمان یا رشد نظر چی بزا مولا چنگو نگار خطاکار ندی مختصر سے عمل پا درگاہ خدا وندیانو قبول کر چکا دی جوان کو نرنگیا چامک گفنا نبر بسے دی جگانا یا سے تعلیم حاصل بینیو دم رنگ چوس پایا مشخص یا امام الزمان یا رز قبول بزا مولا چدی ازاداری اما زداران مظلوم کربلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب سننے آئے ہونا معلوم ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا پر کتنی مصیبت ڈائی گئی امام باقر فرماتے ہیں ذاب بدنہ وذہب لحمہ مجھے نہیں پتا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا جوانوں برف کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا امام فرماتے ہیں اتنی مصیبت رسول اللہ کی بیٹی پر ڈھائی گئی ذاب بدنہ بی بی زہرا کی بدن برف کی طرح پگھل رہی وذهب لحمها اور گوشت خشک ہوتے چلے جائے بی بی زہرا بڑی لہیب ہوئی بڑی کمزور ہوئی آپ کو پتا ہے نا جوانوں جب انسان کمزور ہو جائے اور ان کے 4 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہو تو ایک ماں کے لیے بڑا سخت ہو جاتا ہے اسی طرح بچوں کے لیے بھی بڑا سخت ہے ارے جن کی ماں ان کی آنکھوں کے سامنے برف کی طرح پگھل رہی ہو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو تو بڑا سخت ہو جاتا ہے ان بچوں کے لیے لیکن میں کیسے کہوں ہائے بی بی زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی مولا حسن مولا حسین کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب بی بی زہرا کو دن بدن کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو عزیزو ہمیشہ یہ دستور تھا امام حسن اور امام حسین کا کہ رسول اللہ کے ذریح پہ آ کر رسول اللہ کے قبر پہ آ کر مسجد نبی میں آ کر دعا کرتے تھے کیا دعا کرتے تھے پروردگارا ہماری والدہ کی طبیعت ہماری والدہ کے لیے دعا کرتے تھے کہ پروردگارا والدہ کو شفا عنایت فرما صحت عنایت فرما عزیزو ایک دن امام حسن اور امام حسین دعا کر کے واپس آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنے مریضوں کے ساتھ جاتے ہیں جو لوگ مریض کے ساتھ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا ہاسپٹل میں جب مریض کی حالت بہت کرٹیکل ہو اور ڈاکٹر اس مریض کو دیکھ کر جب باہر آ جائیں تو باہر والے ڈاکٹر کے یا کمرے سے باہر آنے والے کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بیمار کی کیا حالت ہے اگر وہ ڈاکٹر ہاتھ ملتے ہوئے سر کو جھکاتے ہوئے آئے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ آپ بیمار کی حالت صحیح نہیں ہے بس عزیزو یہی حال امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہوا جب مدینے میں جب مسجد نبی سے دونوں واپس آ رہے تھے اور گھر کی چوکھٹ پر ام سلمہ کو سر کو جھکائے بیٹھی دیکھی دونوں سمجھ گئے فوراً گھر کے اندر داخل ہوئے سینے پر زہرا کے جنازے پہ خود کو گرانے کے بعد دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ارے کم سنی کی عمر میں دونوں حضرت زہرا سے عرض کرنے لگی اے والدہ ہم سے بات کیجئے کلمینی یا امی عزیزو حضرت ام سلمہ نے ان دونوں کو اٹھایا عرض کیا صبر کیجئے حسن حسین جا کے بابا کو بتائیے عزیز و مولا علی کون ہے
بڑے مولا علی کی شجاعت آپ اور رب نے سنی ہے، جن کو خیبر نے کسی نے نہیں روکا، وہ علی جو جنگوں میں نہیں گرا، وہ علی جس نے کبھی علی کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب جیسے ہی امام حسن اور امام حسین مسجد نبوی میں آئے اور عرض کرنے لگے مات امنا فاطمہ، یا بابا امی بس والدہ کی انتقال ہو گیا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ شجاعت کا مالک علی، فوقع علی وجہہ، علی چہرے کے بل زمین پہ گرا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شمس علی بیغفز نفسی یا زارا یاری لجب گنگا دی دنیای کرم الاسپنا یاری بغیر غلا دوک چسب سخت یا زہرا۔ حضرت زہرا بیغفز وسیعت بیلو یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل، یا علی یرز غلط چل غسل تو چل کفن سکون چل دفن بسا یا علی۔ امام علی بیغفزا حضرت زہرا وسیعت مطابق غسل کفن دنگلو دفن بیلو، اما حضرت زہرا وسیعت یا علی میں تنہا مفہوم ہے قبر کا قرآن سنا یا علی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ یا زہرا، یارم خوش نصیب یاد سے یا زہرا، یارا لغزل کفن دنگنارگے، یارا لدفن بکنارگے، یاری قبر کا فاتحہ بکنارگے، اما میں چیزیں کنک رکھ گرنو، یاری مگیود حسین غربلا یرسس میں تسے کا جغمسم بے غارو کفن فاصلو۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی آئے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت آئے بابا، تیری زہرا پہ مصیبت، یا علی میری یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، پر میرا حق کھانے والے۔ دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میرا بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، یا علی میرا بابا ہر لمحہ جس در کو چوما
کرتے تھے یا علی میرا بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے اس در کو جلانے والے اور 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 جلوانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کی منبر پر دیکھوں یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کی منبر پر دیکھوں یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کی منبر پر دیکھوں یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کی منبر پر دیکھوں ہے تیری جگہ اس منبر پر 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 آ جانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا بابا کے پاک جنازے پر 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 نہ آنے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے یا زہرا 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 ہم کو جینا سکھا گئے شبیر ہم کو جینا سکھا گئے شبیر
ہم کو جینا سکھا گئے شبیر، ہم کو جینا سکھا گئے شبیر، ہم کو مرنا 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 سکھا گئے شبیر، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا گئے شبیر، یا ہم کو جینا سکھا گئے شبیر، ہم کو جینا سکھا گئے شبیر، ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر، ہم کو مرنا سکھا گئے شبیر، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا گئے شبیر، یا زہرا یا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا حسین 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 بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین مجھے دل جو سہارو، حسین 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 بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین مجھے دل جو سہارو، مجھے دل جو سہارو، بی بی زہرا جو پیارو، ماں زادار ابن علی با خدا، مجھے دل میں سمائی آ کر وہ بالا، دل میں سمائی آ کر وہ بالا، ماں زادار ابن علی با خدا، مجھے دل میں سمائی آ کر وہ بالا، مجھے دل میں سمائی آ کر وہ بالا، خاص ہوتے کرم بی بی زہرا جو آ موسیٰ راضی علی راضی یا مصطفیٰ، راضی علی راضی یا مصطفیٰ، ہر رضادار آہ سفیر اعزا، سفیر اعظم، ہر رضادار آہ سفیر اعزا، ہر لبتے یا نارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین 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 بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین مجھے دل میں سہارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین مجھے دل جو سہارو، حسین حسین مولا غازی کا پرچم سنبھالے ہوئے، ہم حسینی ہے دنیا میں پھیلے ہوئے، ہم حسینی ہے دنیا میں پھیلے ہوئے، مولا غازی کا پرچم سنبھالے ہوئے، ہم حسینی ہے دنیا میں پھیلے ہوئے، ہم حسینی ہے دنیا میں پھیلے ہوئے، چل رہے ہیں دلوں کو ملاتے ہوئے، 14 معصوم کے نوری سائے تلے، معصوم کے نور سائے تلے، نعرہ حیدری علی بول کے، دریا علی بول کے، نعرہ حیدری علی بول کے، دریا علی بول کے، سارے مل کر پکارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین 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 بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین مجھے دل جو سہارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین جیسے دل میں ہے یاد خدا با خدا، جیسے دل میں دھڑکتے ہیں صلی اللہ، جیسے دل میں دھڑکتے ہیں صلی اللہ، جیسے
جیسے دل میں ہے یاد خدا با خدا، جیسے دل میں دھڑکتے ہیں صلی اللہ، جیسے دل میں دھڑکتے ہیں صلی اللہ، جیسے شامل ہوں میں علی کی ولا، جیسے تسبیح ہے زہرا ہے لب پر صدا، جیسے تسبیح زہرا ہے لب پر صدا، جیسے آنکھوں میں بس گئی کربو بالا، آنکھوں میں ہے گئی کربلا، جیسے آنکھوں میں ہے بس گئی کربلا، جیسے آنکھوں میں ہے بس گئی کربلا، ایسے دل میں اتارو حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین 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 بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین منجی دل جو سہارو، حسین حسین منجی دل جو سہارو، حسین حسین منجی دل جو سہارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین منجی دل جو سہارو، حسین حسین گل اٹھایا تو یا ہے خدا با حسین، مرحبا 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 یا حسین، مرحبا 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 یا حسین، گل اٹھایا تو راہ خدا یا حسین، مرحبا 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 یا حسین، مرحبا 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 یا حسین، کنتا جوادو سرور دعا یا حسین، تنجو ماتم ہی رہندو صدا یا حسین، رہندو صدا یا حسین، تجھی مجلس سا گر گر باپا یا حسین، مجلس کا گر گر باپا یا حسین، تجھی مجلس سا گر گر باپا یا حسین، مجلس کا گر گر باپا یا حسین، پنجی تن جو ستارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین 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 بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین منجی دل جو سہارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین منجی دل جو سہارو، حسین حسین بی بی زہرا جو پیارو، حسین حسین منجی دل جو سہارو، حسین حسین آباسا باسا آباسا باسا آسا باسا آباسا باسا ابا سلمدار من لشکر سالار من، ابا سلمدار ابا سلمدار آباسا آباسا ابا سلمدار من لشکر سالار من، ابا سلمدار ابا سلمدار عاشورا 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 یوم شکست ہے یزید، یوم شکست ہے یزید، یوم حسینہ یوم حسینہ، عاشورا عاشورا یوم شکست یزید، یوم شکست یزید، یوم حسینہ یوم حسینہ، مولا آباسا آباسا ابا سلمدار من لشکر سالار من، ابا سلمدار ابا سلمدار، مولا باسا باسا ابا سلمدار من لشکر سالار من، ابا سلمدار ابا سلمدار باسا باسا ابا سلمدار من لشکر سالار من، ابا سلمدار ابا سلمدار، آباسا آباسا ابا سلمدار من لشکر سالار من، ابا سلمدار ابا سلمدار باسا باسا ابا سلمدار من لشکر سالار من، ابا سلمدار ابا سلمدار، یا سیدی عباس ابو الفضل عباس، 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 یا سیدی عباس ابو الفضل عباس،
یا سیدی یا عباس 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 یا سیدی